नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, एक कामयाब और तरक्की याफ्ता माशरा ही हमारे बच्चों को सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन जहां रात भर जंगी टैंक और फ़िज़ाई हमलों की आवाज़ें गूंजें, जहां डर से बच्चे सो ना सकें, फ़िज़ाई हमलों की आवाज़ें गूंजती रहें, खुलेआम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे हमले होते रहें, इमारतें ज़मींबोस होती रहें और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, क़िबला अव्वल को मकबूजा इलाका बनाया जाए, उस सूरत में फ़लस्तीन की अवाम किस ज़हनी दबाव से गुजरे होंगे। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर की वहाँ क्या सूरत हाल है, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान का रोल इस तमाम तर सूरत हाल में कितना अहम साबित हुआ, बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है साइमा नदीम साहिबा, और इनके हमरा हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जलाल अकबर साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बताइएगा, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, अब तक फ़लस्तीन में इसराइली बम्बार्टमेंट से कितने हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर को नुकसान पहुँचा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बहुत अहम मौजू की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है जी। जहां तक अभी हम बात करेंगे मौजूदा जो ये पिछले 15-14 दिन के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट हुई है, इसमें हेल्थ स्ट्रक्चर और उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, ये दुनिया की उन चंद जंगों में से एक है जिसमें प्रोफेशनल आर्मी वर्सेस सिविलियन एक जंग की गई। बिल्कुल ठीक अब आप वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो डील करता है वो अल-शिफा हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक मेजर बल्क लोगों का नॉर्मली आता था। अब इस हॉस्पिटल को दबा करने का एक तरीका ये था कि इसकी तरफ जाने वाली जो मेन शाहराहें थी जी, उनको उनको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, तो अब लोगों की एक्सेस इन हॉस्पिटल्स की तरफ कम हो गई। बिल्कुल ठीक है। इन हॉस्पिटल्स के दो बड़े डॉक्टर, एक जो फिजिशियन थे डॉक्टर मोइन और एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट भी थे, मेरे ख्याल है उनका नाम डॉक्टर सईद था, ये दो बड़े नाम थे और अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक कोविड सेंटर का हेड भी था। वो पिछले दिनों इन्हीं बम्बार्टमेंट में हलाक हुए। इसके अलावा अल शिफा से रिलेटेड कई और इनके मेडिकल सेंटर थे, 4 जो प्रिसाइसली वो तबाह हुए। फिर डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर का एक सेटअप था वो तबाह हुआ, रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल था वो तबाह हुआ, इंडोनेशियन और डिफरेंट एनजीओज ने जो वहाँ हेल्थ सेंटर्स बनाए थे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस थोड़े से ही वक्त के अंदर उस मुल्क का जहाँ पर जंग के अलावा दूसरे मसाइल खास तौर पे औरतों और बच्चों के लिए हैं, क्योंकि किसी भी कन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो बच्चे और औरतें होती हैं, क्योंकि ये एक वो तबका है जो काफ़ी हद तक कमज़ोर तस्वुर किया जाता है फिजिकल पॉइंट से, कि अगर कहीं एड मिलती है तो मर्द शायद बढ़ के ले लेकिन बच्चे और औरतें अमूमन पीछे रह जाते हैं। तो आपने बड़ी मीडिया पे बड़ी हॉरिफाइंग पिक्स देखी होंगी जिसमें 3 महीने 3 साल 4 साल 6 साल के बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए, उसमें उनको बुलेट्स भी लगी हैं, ब्लास्ट भी हुए हैं। तो इस वक्त मौजूदा सूरत। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है, अगर मैं बात करूं गज़ा का, तो वो तबाह हो चुका है, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है इसराइली हमलों की वजह से? जी, आप इसको मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। एक तो मौजूदा ज़ाहिरी बात है उनका हेल्थ सिस्टम इस बम्बार्टमेंट में तबाह हुआ। दूसरा, पिछले कई सालों से वो जिस तरह ऑक्युपाइड हैं तो उनके लोगों की मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री नहीं है, तो उनके डॉक्टर्स और वो जिनको एक लेटेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही उन लोगों के पास। उनके पास एक्यूट शॉर्टेज है हेल्थ फैसिलिटीज, अद्वियात भी मौजूद नहीं है, बहुत लिमिटेड है। मतलब इवन इक्विपमेंट्स जो एक बेसिक टेस्ट कराने की सहूलियात होती हैं वो भी उनके पास नहीं है। रिसेंटली आपको पता चला होगा कि सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँगा क्राइम कहूँगा, एक ही कोविड लेबोरेटरी थी, उसको भी आप उड़ा दिया गया और वहाँ का कोविड पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 30% पर है। गजा की पट्टी दुनिया के उन चंद इलाकों में है जहाँ पर कोविड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहिमा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने इसराइल और गज़ा में जो कुछ हो रहा था उसमें काफ़ी अहम रोल अदा किया है, लेकिन जहां हम दूसरी तरफ देखें तो वहां OIC को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आप देखें, बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि OIC का इस वक्त जो रोल था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से
جو تھا وہ اس سے میچ نہیں کیا. خاص طور پہ دیکھیں اس وقت تمام مسلم امت جو ہے وہ ایک پیج پہ آ چکی ہے, اور اس میں جو تھوڑا سا میں کہوں گی یہ جو 5P کنٹریز ہیں ان کی ویٹوئنگ کی وجہ سے بھی یہ ہمیں جو تھا وہ سیٹ بیک ہوا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے اس وقت جو ہمارا رول اس وقت پلے کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں, وہ جیسے ہی یہ بمباری شروع ہوئی, یہ جو تھا ایٹروسٹی سٹارٹ ہوئی, ہم نے سب سے پہلے جو ٹیلی فونک کانورسیشن جو سفارتکاری ہماری شروع ہو چکی تھی, بالکل ٹھیک ہے, اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکٹری ان سے بھی بات ہوئی, پھر خرطوم میں سوڈانیز ہیں, ٹرکش ہیں, ایجپشن تمام, ان تمام کو آن بورڈ لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے قرارداد پیش کی, اور اس قرارداد میں بیسکلی جو ہمارے یہاں سے ایک ہماری تمام لوگوں کی ایک ہم نوا ایک آواز اٹھی, اس کو لے کر ترکی گئے, اور ترکی سے پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس, میرے خیال میں اس وقت ہماری, اگر اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر ایک ہمارا مسلم سربراہ وہاں موجود نہیں ہوتا, جو کہ ایک والکن صاحب جو ٹرکش ڈپلومیٹ ہیں, شاید اس وجہ سے فوری طور پہ آواز ہماری وہاں پہ اٹھا لی گئی, اور اس کی وجہ سے یہ ایک پیپل پاور تھی نا. بے شک ایک ویٹو بھی ہوا, لیکن جو رول پلے کیا اس وقت مسلم امہ نے وہ بہت اسٹرانگ تھا. بے شک OIC میں ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے ہی آواز جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرے خیال میں جس جگہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, وہ ہنگامی اجلاس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ہوا. اچھا, پاکستان کو اس چیز میں کافی پذیرائی بھی ملی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے ٹرکی گئے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے سفیر بھی موجود تھے, اور پھر ہم سب ایک ساتھ مل کے جہاں پہ ٹرکی, پاکستان اور فلسطین مل کے ہم لوگ اس آرگنائزیشن میں رہے. تو پاکستان نے ایک اپنا دو ٹوک جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہی, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسا ہی ہے. بالکل, آپ دیکھیں یہ ہمارا, میں آپ کو ایک کوٹ جو ہے وہ ایک تجزیہ نگار جو اس کے ہیں فلسطین کے, ان کی طرف سے ایک اخبار میں آئی, ایک لائن آئی ہے جو کہ ہماری ملک کے لیے ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پذیرائی ہے کہ اس نے عمران خان کو ہمارا ارطغرل مانا ہے. اور وہ اس لیے کہ اس سفارتکاری کے معاملے میں میرے خیال میں شاہ محمود قریشی نے ایکسل کیا ہے, اور جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو آگے بڑھایا اور سب کو ساتھ لیا, یہ شو کر رہا ہے. دیکھیں لوگ بہت ساری پہلے بھی چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن جب تک کہ آپ اتنے ہمارے مسلم ممالک اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ہمارا نمبر اس وقت زیادہ ہے, اس کے باوجود ایک جب کہیں پہ بھی کوئی اس قسم کی حالات بگڑتے ہیں, جب تک کہ تمام ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اس کو سولو نہیں کر پائیں گے. اور آج سیز فائر ہونے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا رول ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کروں گی, بتائیے کہ ایک واحد کووڈ سینٹر جس کا ہم نے بھی ذکر بھی کیا تھا, اس پہ حملہ کیا گیا, اور اب وہاں پہ کووڈ کی کوئی فیسلٹی ٹیسٹنگ کی موجود نہیں ہے. WHO جو کہ کووڈ کی گائیڈ لائنز دینے میں کافی سرخیوں میں بھی رہتا ہے, اس معاملے پہ خاموش کیوں ہے؟ نہیں, WHO نے خاموشی تو نہیں, لیکن انہوں نے کچھ ان کے WHO جو کووڈ کو لک آفٹر کرتے ہیں ان کی طرف سے اس پہ کنسرن شو کیے گئے, اس پہ ان کی طرف سے اپنی پریشانی کا اور تحفظات کا اظہار کیا گیا. لیکن جس وقت کسی بھی علاقے میں وار چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر شاید بات کرنا لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. بینگ اے پروفیشنل, بینگ اے ڈاکٹر, جیسے میں اگر آپ سے بات کروں تو کووڈ سینٹر جو کہ ایک ہی تھا ان کے پاس, اس کے ڈیمیج ہونے سے ایک تو آلریڈی ان کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑی لمیٹڈ تھی, اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی. پھر جس قسم کا ماحول وہاں بنا ہوا ہے, تو وہ جو 3 آپ کے بیسک کنسیپٹ ہیں, ہینڈ واشنگ, سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ماسک, آپ نے دیکھا ہوگا اس کی پاسبلٹی اس انوائرمنٹ میں اب نظر ہی نہیں آتی. سب سے بڑی بات جیسے ابھی میڈم نے بھی کی,
پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اس سلسلے میں پریشانی اور حساسیت پائی جاتی ہے. ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہوئی, پیما ہوئی, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہوئی, الخدمت والے ہوئے, ان کے پی ٹی آئی کے رضاکار ہوئے, تقریباً سب اس وقت ایک پیج پر ہیں اور بڑی منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس میں میڈیسنز اور دوسری بیسک فیسلٹیز جو کہ بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے ہو. سب سے پرابلم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے کہ فلسطین تک رسائی مشکل ہے. رسائی مشکل جی, کیونکہ اگر آپ اس کا میپ دیکھیں گے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو آس پاس سارے مسلم ملک ہیں. بالکل لیکن اگر آپ اس کا ایک اسرائیل سے لگتا ہے تو اسرائیل کے بھی چاروں طرف دیکھیں کون بیٹھا ہے, مصر ہے, شام ہے, لبنان ہے اور آپ کا یہ جو ہے ایجپٹ ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری رسائی موجود نہیں ہے. جی, ایک سب سے بڑا پرابلم اس میں آپ کو بتاؤں, اس وقت صرف ایک ہم ایز اے پروفیشنل باڈی جو ہماری یہ ہے, پیما والے ہیں, پی پی آر, صرف ایک کال دے دیں تو اتنی ایڈ جمع ہو سکتی ہے. لوگ اتنے اس معاملے میں حساس ہیں, لیکن پرابلم اس ایڈ کو بہت پراپرلی اس جگہ تک پہنچانا ہے. کچھ تنظیمیں پہنچی وہاں پر, آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ الخدمت کے کچھ لوگ رضاکار وہاں پہنچے, لیکن یہ امداد بہت کم ہے اس ڈیمیج سے جو وہاں پر بچوں کو فزیکل اور سائیکولوجیکل. ابھی تو ہم نے صرف فزیکل کی بات فزیکل دکھ رہے ہیں نا, لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی متاثر ہو رہی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جی ناظرین, ہم بات کریں گے فلسطین کے جو بچے ہیں وہ کس ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں. آفٹر شارٹ کمرشل بریک, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلسطین بچوں کے حوالے سے. سائمہ صاحبہ کی جانب چاہوں گی. سائمہ صاحبہ بتائیے گا, غزہ میں عورتوں ہوں یا بچے ہوں کسی کو نہیں بخشا گیا. جو مسلم ممالک جنہوں نے اپنے تعلقات میں نرمی کی تھی اسرائیل کے ساتھ, کیا اب انہیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ سیز فائر تو ہو گئی ہے, لیکن اس کے جو ریپرکشنز آئے ہیں, جو ان کے اوپر ایک دورست ایک اثرات جائیں گے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ ان کی جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہاں تک ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیز فائر تک نہیں ہونا چاہیے. جی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ان کی ہماری جو مختلف ممالک کی اپیلیں اس میں دائر اکٹھی کریں گے, اور میرے خیال میں اب اس کے اوپر پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر جو بہیمانہ جس قسم کا جو ایک نسل کشی کی گئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے, اور اس کو تو آپ اپارتھائڈ اسٹیٹ کی مانند کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ رول عطا کیا ہے. اس کو پھر ہم نے کس طرح سے ان کے اوپر جو بچوں پہ, ان کی سویلینز کے اوپر, انہوں نے بخشا نہیں, ان کی پلیسز آف ورشپ کو نہیں چھوڑا, مقدس مہینے کو نہیں چھوڑا, قبل اول کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ جو آپ کے رولز ہوتے ہیں وار کے, ان کو انہوں نے کراس کیا. تو اس چیز کے اوپر ہماری تمام ممالک اور بخصوصی ہمارا اپنا ملک پاکستان, ہم اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات میں نرمی کی, جیسے کہ اگر میں بات کروں بحرین کے حوالے سے, یو اے ای کے حوالے سے, کہیں نہ کہیں اب انہیں ان تعلقات کے حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم اس کو آگے فارورڈ لے کے جائیں یا نہیں جائیں. یہ دیکھیں, یہ صرف مسلمانوں کا اب وہ موقف نہیں رہا ہے, یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے. اس کے اندر تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کس کے ساتھ جو ہے روابط بہتر ہیں یا کس کے ساتھ آپ کی جو ہیں وہ اچھی آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہیومن رائٹس کی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں اس کے اندر کل آپ بھی جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں, اس کے اثرات آپ پہ بھی آ سکتے ہیں.
سو میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ان تمام کنٹریز کو بھی اس کے اوپر ون پیج پہ آنا چاہیے. پاکستان کیا اہم رول ادا کر سکتا ہے اس خطے میں؟ کیونکہ اگر میں بات کروں سائمہ صاحبہ ایران کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے ایران کی اکنامی اتنی زیادہ اچھی بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایک دو ٹوک موقف آ جاتا ہے مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے عوام کے حوالے سے، وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو اگر میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور خطے میں کافی اہم رول ادا کر سکتا ہے پاکستان. دیکھیں اہم رول تو آلریڈی ادا کیا ہے. آپ ابھی جو ہمارے شاہ محمود قریشی فارن منسٹر کی ہی آپ مختلف جگہوں پہ ٹاکس ہی دیکھ لیں، بالکل، تو انہوں نے یہ بڑے کھلے الفاظ میں جو ہے وہ سی این این کا بھی ان کا جو انٹرویو تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنے پاکٹس کا جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنے ورڈز کو منس نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم بہت کھلی طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلم امہ تو مطلب وہ تو ہم سب مل کے ہمیں آواز اٹھانی پڑی، لیکن ہم نے جو پہلا اپنا سٹانس اٹھایا وہ یہی تھا کہ ہیومن رائٹس تو پوری دنیا اس کے اوپر. آپ اگر دیکھیں تو ان کے اپنے اسرائیل کے لوگ اپنے جو باقی دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بہت ساری ایسے لوگوں کی ٹویٹس آئی ہیں، لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے ہیں، احتجاج کیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے. اور اب یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ بڑی ایک سپر پاور ہے، دوسری سپر پاورز کو بھی اس چیز کے اوپر دیکھیں. سیز فائر جو ہے نا ایک پہلا سٹیپ ہے جس کے اندر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس وقت اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم کسی بھی ایک چھوٹے ملک کو جو ہے وہ دبائیں. اور جس طرح سے ایک ان کا جو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں اور ان چیزوں کو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جلال بتائیے گا، جہاں رات بھر ہم نے ذکر کیا کہ فضائی حملے ہو رہے ہوں، اس صورت میں بچوں کے ذہن پہ کتنا برا اور کتنا بڑا اثر پڑتا ہے، کس ذہنی دباؤ کا بچے شکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ نہیں رہے، ان کے عمارتیں زمیں بوس ہو چکی ہیں. تو اس سچویشن میں جن بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے، اب وہ ایک مینٹل ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل، میں اس کی طرف آنے سے پہلے بس ایک لفظ استعمال کروں گا. ابھی انہوں نے ذکر کیا، پہلی دفعہ بینگ اے پروفیشنل، کیونکہ پالیٹکس سے تعلق نہیں، لیکن جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے سی این این پہ انٹرویو دیا اور جس طرح اس سے ایز اے نیشن مجھے فیل پراؤڈ ہوا کہ دیکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ آ رہا ہے. اب آئیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے بات کی. فلسطین پہ جانے سے پہلے میں آپ کو پریکٹیکلی یہی آپ بتائیں، آپ نے دیکھا جب کووڈ آیا تو ایون پاکستان میں ہم سب کا لائف سٹائل چینج ہوا، تو ہم نے اپنی او پی ڈیز میں، بچوں کی او پی ڈیز میں، ہم نے اپنی بچوں میں ذہنی تبدیلی کے کیسز، سائیکولوجیکل کیسز، ڈپریشن، اینگر، اینزائٹی 25 سے 30% بڑھ گئے. یہی رول ہمیں ہمارے کولیگز نے امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے بتایا کہ وہاں پر لوگوں میں صرف کووڈ کی وجہ سے سائیکولوجیکل پرابلم بڑھ گئے. اب اس سینیریو میں آپ آ جائیں فلسطین میں. بالکل ٹھیک ہے. اب فلسطین میں یہی ایگزیکٹلی میں آپ کو وہاں اسی لیے وہاں لے کے آیا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک بچہ پیدائش سے ہی بم کی آواز سنتے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے. 3-4 سال سے اس کا ایکسپوجر ان چیزوں پہ ہو جاتا ہے جو کسی بھی بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح یہ دنیا کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جنریشن کو جس نے آگے دنیا میں آنا ہے، بچپن سے ہی انتہائی ذہنی پریشانی، ڈپریشن، اور ایک آپ مطلب اس کے لیے ورڈز بھی نہیں ہیں کہ وہاں کے بچے خاص طور پہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، مطلب ہاریفائنگ تصویریں کہ 3 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک پوری آرمی گن لیے ہوئے اس کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی ذہن کو، ہم اس میں مسلمان یا غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، انسانی ذہن کے بچوں کے ذہن کو متاثر کر سکتے ہیں، بری طرح متاثر کرتے ہیں. اور یہی افیکٹ عورتوں پہ آ رہا ہے. پریگننسی سے ان کے ساتھ جو ایشوز شروع ہوئے ہیں اس کے بعد، تو یہ وہ دونوں طبقے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ ذہنی
پریشانی، ڈپریشن اور سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہیں تو وہ فلسطینی بچے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. کووڈ ایس او پیز کو فالو کر کے ایگزامز ہوں گے، یہ کہنا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا. سائمہ صاحبہ بتائیے گا، 20 جون کے بعد امتحان لینے کا عندیہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اس حق میں نظر نہیں آتے. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ شروع ہو گئی ہے #کینسل دا بورڈ ایگزامز، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے سال ہماری کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، صرف 3 ماہ کے لیے اسکولز کھولے گئے تھے جس میں وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ کور نہیں کر پائے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو ٹرینڈنگ ہے، یہ اس سے پہلے کی اگر آپ ذرا ٹرینڈنگ دیکھ لیں تو اس میں تو ایک لو ہیٹ، یہ تو وہ اس سے پہلے تو وہ اتنی زبردست ان کے فیور کے اندر جو ہے منسٹر صاحب کے ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، جس میں کہ وہ بہت خوش تھے کہ فون جو ہیں وہ اسکولز بند ہو رہے ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ بچے اس میں زیادہ شامل ہیں کہ جنہوں نے سارے سال پڑھائی نہیں کی. جی. اب اس کے اندر آپ اگر اسکول کی گریڈنگ والا سسٹم لے لیتے ہیں تب ان کو برا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے نیچرلی جو بچے پورے سال اپنے جو ہے اسسمنٹ جو ہیں وہ نہیں دے سکے، یا انہوں نے بالکل ہی پڑھائی کو ایک طرف کر دیا. اب ایگزامینیشن والا جو گروپ ہے جس میں آپ ای جی اے لے لیتے ہیں، جی، اس کی گریڈنگ سسٹم اس لیے بھی رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے مماثلت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا سسٹم تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. آپ اگر اپنے رورل ایریاز میں چلے جائیں، جی، آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ جو ہے وہ آن لائن سسٹمز ہی نہیں ہیں، جن کی جہاں پہ کوئی وائی فائی سسٹم ہی نہیں ہے، نہ ٹیلی فونز ہیں ان کے پاس، وہ کس طرح سے پڑھائی کرتے ہیں. بہت سارے بچے میرے پاس بھی آئے تھے، ایشو بھی اٹھایا گیا تھا کہ وہ وزیرستان کے اندر اب وہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر جو تھے وہ بند ہو گئے تھے اور وہ گھر ہی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آن لائن پڑھائی چل رہی تھی. ایسا ہی ہے. اور اگر وہ گھر چلے جاتے تو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو یہ ہمیں تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ہم ان کے جو باہر کے سسٹمز ہیں ان کو فالو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں ایگزامینیشن جو ہیں وہ کرانے ہمیں پڑیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے، اور اس بار پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، ایگزامز ہوں گے، یہ حتمی فیصلہ ہے. ایس او پیز کے تحت دیکھیں، ایس او پیز کے تحت آپ ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ مے بی ان کے ڈیز انکریز کر سکتے ہیں. اس کے اندر مختلف پالیسیز جو ہیں وہ جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. بڑے ایریاز لیے جا سکتے ہیں، اوپن ایریاز، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اوبویسلی کہ ڈیٹ آگے بڑھائی جا سکتی ہے. ڈیٹ بھی بڑھنے کا امکان ہے، لیکن جو آپ کے اس وقت جو آپ کی گریڈنگ، ایک تو آپ کے بورڈ ایگزامز ہیں، ان کی تو آپ ڈیٹس کو آپ چھیڑ سکتے ہیں، ان کو آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے کیمبرج کے یا آپ کے جو یو کے بیسڈ ہیں، اب ان کا جو پہلا والا جو آپ کا تھا وہ تو ہم نے نکال دیا. اب ان کا جو دوبارہ سٹ ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اکتوبر نومبر میں آتا ہے، اس کے اوپر اس میں چلا گیا ہے ان کا. تو اس کے بعد تو پھر ان کا سال ضائع ہو جاتا ہے. تو دے ول ہیو ٹو. اور لیکن وہ یہ کہ وہ بچے کم ہیں، ان کی میرے خیال میں 20,000 سے I don't know, I will not take اس میں نمبر نہیں، لیکن وہ بچے کم ہیں اور ان کو آپ جو ہے وہ کمپیریٹیولی ان کو. لیکن بہرحال جو فیصلہ بھی کیا گیا سائمہ صاحبہ وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ ایگزامز ہوں گے. ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں بڑھتے کیسز کے بنا پر، لیکن ایگزامز کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر جلال آپ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیسز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھلنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیسیجن کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، بڑی ٹرکی سچویشن ہے اس وقت، خاص طور پہ جو کچھ ہم نے انڈیا میں دیکھا.
जी। इंडियन मॉडल जो सामने आया उसने हमें बुरी तरीके से कहने मुतासिर भी किया उनके, और हमें हॉरिफाई भी किया, जी। क्योंकि इंडिया और हमारे दरमियान बहुत हद तक मुमासलत है। लिविंग स्टाइल हम लोगों का एक जैसा है तकरीबन, मौसम एक तरीके का है, लोगों की डाइट्स एक तरीके की हैं। तो जो इंडिया में हमने देखा उसका तो 50% भी गॉड फॉरबिड अगर हमारी तरफ होता है तो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उस प्रेशर को बेयर कर सके। और फिर आपने देखा कि फर्स्ट वेव, अच्छा, तालीमी इदारों से केसेस बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी आम लोगों को समझने की बात है कि बच्चे जो होते हैं उनमें कोविड जो होता है वो एक आम नज़ले ज़ुकाम की तरह होता है। बड़ों की तरह कोविड बच्चों में सीरियस नहीं होता, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल से या कहीं से ये वायरस लेके अपने घर में आते हैं और उस घर में उनके बुजुर्ग हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो उनको जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, बच्चे को 99% केसेस में कुछ नहीं होगा, वो उसको ऐसे ही लेगा जैसे नजला जुकाम फ्लू होता है, वो उससे निकल जाएगा। लेकिन वो जब वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, क्योंकि 99% केसेस में बच्चे यू कैन कॉल इट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या बहुत हल्के इन्फेक्शन वाले हैं। तो बच्चों को इस एंगल से देखना बहुत जरूरी है, उनका एग्जाम लेना। 30 सेकंड एग्जाम्स अगर होते हैं तो एसओपीज को किस तरह फॉलो करवाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का अब जो है वो कह दिया गया है। जैसे अभी इन्होंने बताया आपको के पास कि आपके पास 3 बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो मास्क है, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग है। ये वो है जो डुएबल है आसान जबान में। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड करता है। टीचर्स को भी वैक्सीन लगाने का कह दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगे उनको। इसके अलावा जैसे कहा कि इसको आप स्प्लिट कर दें, आप एग्जाम को थोड़ा स्ट्रेच करके लंबे पीरियड में ले जाएं। इसको ओपन प्लेसेस आप हायर कर लें, स्टेडियम्स हर जगह मौजूद हैं, बड़े बड़े हमारे पास ओपन स्पेसेस हैं, ग्राउंड्स हैं, इस पे डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज डुएबल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इनके हमरा थी साइमा जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।